बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इतरतिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक अहम मसले के जवाब के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। बाज़ अफराद ने सवाल किया कि इन दिनों बहुत ज़्यादा ये सवालात सामने आ रहे हैं कि अहले सुन्नत वल जमात के हलक़ों में जहाँ नमाज जनाज़ा जो है वो पढ़ी जाती है, और जब लोग नमाज जनाज़ा पढ़ने के लिए जमा होते हैं तो कुछ अफराद अपने मखसूस मकासद के साथ किसी ऐसे इमाम को आगे खड़ा कर देते हैं जो नमाज जनाज़ा एक अलग तरीके से पढ़ता है कि उसमें पहली तकबीर के बाद बुलंद आवाज़ से सूरह फातिहा पढ़ता है, कोई सूरत में लाता है जैसे जमात करवाई जाती है इशा की या मगरिब की, और फिर दूसरी तकबीर के बाद काफ़ी सारी दुआएं बुलंद आवाज़ में पढ़ता है, और कभी कभी 20-20 मिनट जो है वो जनाज़ा जारी रहता है, 10 मिनट जारी रहता है। तो जो एक राइज तरीका है उससे हट के नमाज जनाज़ा पढ़ाई जाती है, और फिर इस पे मुस्तज़ाद ये कि ये दावा साथ किया जाता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, और जो नमाज जनाज़ा सारे मुसलमान बरस हा बरस और सदियों से और नस्ल दर नस्ल अदा करते चले आ रहे हैं, वो कहते हैं ये कुरान और सुन्नत की रूह के मुनाफी है, ये दुरुस्त नहीं है, आप गलत नमाज जनाज़ा पढ़ते हैं, और अब हम आपको बताते हैं कि सही तरीका क्या है। तो उस पे मैं आज ये इज़हार करना चाहता हूँ कि ये एक बड़ी गलत रविश है जो चल निकली है कि कुछ लोग वो जो सही मामूल है और कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक सदियों से जारी है उसको गलत करार देकर शोहरत के हुसूल की कोशिश करते हैं, एक नया तरीका राइज करने की कोशिश करते हैं। और जैसे किसी ने कहा कि खालिफ तोरफ़, के लोगों से मुखालफत करके कोई नया तरीका अपनाओ और शोहरत हासिल करो, ये वाला मामला सामने आ रहा है। और फिर इसमें जो है वो मुनाजरों की कोशिश और जो है वो बेचैनी पैदा करने की और बदअमनी की फ़ज़ा कायम करने की कोशिश हो रही है। तो आइए आज के इस मुख्तसर क्लिप में जायज़ा लेते हैं कि नमाज जनाज़ा का सही और मसनून तरीका जो है वो क्या है। तो उस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो नमाज जनाज़ा पाकिस्तान में अहले सुन्नत वल जमात के अफराद अदा करते हैं, यही नमाज जनाज़ा हरमैन शरीफैन में मक्का और मदीना में पढ़ी जा रही है, और हर नमाज के बाद दसियों अफराद के जनाजे वहाँ पे होते हैं। और जो अफराद भी उम्रा या हज पे जाते हैं उन सब को पता है कि इसी तरीके से नमाज जनाज़ा 4 तकबीर नमाज जनाज़ा, और उसमें बड़े पस्त आवाज़ में इमाम अपने दिल में ही वो दुआएं पढ़ता है और वो नमाज जनाज़ा होती है। मिस्र में मुझे 6 साल रहने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ भी यही मामूल है, तमाम आलम अरब में ये मामूल है, पूरी दुनिया में ये मामूल है। लेकिन अब कुछ लोग पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में एक नया तरीका राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यदुल्लाहि अलल जमा, कि अल्लाह का हाथ जमात के ऊपर है, जमहूर के ऊपर है। और एक हदीस में फरमाया मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, कि जिसने जमात से जुदा होने की कोशिश की और अक्सरियत से जुदा होने की कोशिश की तो उसने अपना रास्ता जो है वो हिदायत के रास्ते से गुमराही की तरफ वो चला गया। अब जब इनसे पूछा जाए कि जनाब ये जो आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं और सूरत मिलाते हैं और दुआएं मांगते हैं, इसमें आपकी दलील क्या है, तो वो कहते हैं जी हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और बिल्कुल ये हदीस पाक है कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, कि जो सूरह फातिहा न पढ़े उसकी नमाज दुरुस्त नहीं है। तो ये हदीस पेश करके वो कहते हैं क्योंकि नमाज जनाज़ा भी सलात है, और जिस तरह बाकी नमाज़ों में सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है इसमें भी पढ़ना ज़रूरी है, तो वो बाकी नमाज़ों पर क़ियास करते हुए सूरह फातिहा में जो है वो नमाज जनाज़ा में सूरह फातिहा पढ़ने को लाजिम करार देते हैं। तो हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि जनाब आपने ये जो क़ियास किया है और ये जो तशबीह दी है, ये तशबीह ही दुरुस्त नहीं है। याद रखें कि जो आम नमाज़ें हम 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं उनमें और नमाज जनाज़ा में बड़ा जौहरी फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि आम नमाज़ों में अगर सामने मैयत रख ली जाए तो वो नमाज ही दुरुस्त नहीं होती, चाहे फ़जर हो, ज़ोहर हो, असर हो। और नमाज जनाज़ा में अगर सामने मैयत ना हो तो नमाज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे मकसद असल में उस मैयत के लिए दुआ करना है। दूसरा फ़र्क ये है कि नमाज जनाज़ा के अंदर रुकू नहीं है, सजदा नहीं है, बाकी नमाज वाले मामलात नहीं हैं।
تو یہ ایک الگ شے ہے اور باقی نمازیں الگ شے ہیں۔ اس لیے نماز جنازہ کے اندر یہ کہنا کہ یہاں بھی جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوگا، اس کو ہم عربی میں قیاس مع الفارق کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھینچ تان کے اس کو بھی وہی نماز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو صلاۃ ہے عربی زبان میں، اگر اس کا صلہ علی آ جائے تو یہ قاعدہ ہے کہ پھر اس کا معنی سجدہ رکوع والی عبادت اس کا معنی نہیں رہتا، بلکہ اس کا معنی دعا علی المیت بن جاتا ہے کہ میت کے لیے دعا مانگنا۔ تو نماز جنازہ کو صلاۃ علی الجنائز کہا جاتا ہے، تو یہاں علی کا صلہ اس کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے۔ اس کا معنی عبادت نہیں بلکہ اس کا معنی میت کے لیے دعا کرنا ہے، اور اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اسی طرح نماز کا اصل مقصود بندگی اور اللہ کی عبادت ہے، جبکہ نماز جنازہ کا اصل مقصود میت کے لیے دعا کرنا ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور یاد رکھیں نماز جنازہ کا اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ نماز جنازہ کے فرض کتنے ہیں، رکن کتنے ہیں، تو وہ 2 ہیں۔ پہلا ہے 4 تکبیریں کہنا، اور دوسرا ہے اس کا قیام کرنا جو ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ 2 رکن پائے گئے تو نماز جنازہ اپنی فرضیت کے اعتبار سے درست ہو گئی۔ نماز جنازہ میں اور کوئی تیسری چیز فرض نہیں ہے۔ دعائیں مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ ایک دعا مانگیں جو ابو داؤد شریف میں ہے، جس کا بھی میں ذکر کروں گا، جو ہم مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو آپ کی نماز جنازہ درست ہو گئی۔ اگر کسی کو زیادہ دعائیں یاد ہیں تو وہ زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی آپ جو ہے وہ اتنی دعائیں ضرور مانگیں اور اونچی آواز سے مانگیں اور سورہ فاتحہ بھی پڑھیں اور اس کو فرض قرار دینا، یہ ایک بہت بڑی نادانی ہے، اور یہ ایک جو ہے وہ قرآن و سنت کے دلائل کو نہ سمجھنے اور عدم واقفیت کی یہ دلیل ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے اس سوال کا جواب رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ثنا کہاں سے ثابت ہے جو آپ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ تو اس میں سنن ترمذی، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 243 میں پیش کر رہا ہوں، جس میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ قال سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تو اس میں آپ یوں پڑھا کرتے تھے، اور پھر یہ دعا پڑھی، یہ ثنا پڑھی کہ سبحانک اللہم۔ تو یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر پوری 900 اس میں بھی ہے، اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 243 میں بھی ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جل ثناؤک کا لفظ نماز میں نہیں ہے، اس کو آپ یہاں اضافہ کہاں سے کرتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں ثنا کے الفاظ کو خاص نہیں کیا گیا کہ آپ یہی مانگیں، اور جل ثناؤک کا لفظ بھی ہم نے اپنی طرف سے نہیں نکالا، بلکہ 4 حوالے میں یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جل ثناؤک کے الفاظ کو پسند بھی فرمایا اور اس کی تلقین بھی فرمائی۔ اس پہ سب سے پہلا حوالہ مسند فردوس کا ہے، اور مسند فردوس کے اندر امام دیلمی نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ان من احب الکلام الی اللہ عز وجل ان یقول العبد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ تو یہ مسند فردوس میں یہی الفاظ آئے ہیں جو ہم نماز جنازہ کے اندر پڑھتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی، وہ ایک لمبی دعا ہے، اور اس میں یہ لفظ ارشاد فرمائے جل ثناؤک وعز جارک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک۔ تو یہ لفظ بھی حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کو ان کی تعلیم فرمائی۔ اسی طرح حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک مسئلہ ہے، اس کے لیے مجھے رہنمائی فرمائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لمبی دعا سکھائی جس میں یہ کلمات ہیں عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک،
اور یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3530 ہے۔ تو یہ 4 حوالے یہاں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ یہ جل ثناؤک کا لفظ بھی کسی عالم نے، کسی مفتی نے، کسی شیخ الحدیث نے اپنی طرف سے اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے شامل نہیں کیا، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، صحابہ کو اس کی تلقین فرمائی، اور ثنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ لہٰذا ہم سورہ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد یہ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ دوسری تکبیر کے بعد جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمارا معمول یہ ہے، اور یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے چلا آ رہا ہے، کہ اس میں چند الفاظ درود ابراہیمی کے اندر اس کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور ہم یوں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو درود پاک ہے، اس میں یہ جو الفاظ ہیں سلمت وبارکت ورحمت وترحمت، ان کا جو اضافہ کیا جاتا ہے، اب اس پہ اعتراض ہے، یہ آپ کیوں اضافہ کر رہے ہیں؟ درود ابراہیمی جو ہے صرف یہ پڑھا جائے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ صرف اس صیغے کے ساتھ درود پڑھو۔ اگر کوئی ثابت کر دے تو جو چیلنج وہ کرتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، کہ کسی حدیث میں یہ ثابت کر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ صرف یہ لفظ پڑھے جائیں، یا درود ابراہیمی پڑھو، یہ کسی روایت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنا ہی ملتا ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھا جائے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی صرف درود ابراہیمی پڑھے تو فبہا و نعمہ، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز جنازہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ الفاظ کیوں زیادہ کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ میت کو اللہ رب العزت کی رحمت کی ضرورت ہے، برکت کی ضرورت ہے، بخشش اور مغفرت کی ضرورت ہے، تو ساتھ یہ اضافہ کر دیا جاتا ہے کما سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت، یا اللہ جیسے تو نے رحم فرمایا، جیسے تو نے سلامتی فرمائی، جیسے تو نے برکت فرمائی، یا اللہ اس کے لیے بھی یہ جس کی ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی برکات اس کو بھی عطا فرما۔ تو اس نیت سے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس صیغے کے ساتھ درود پڑھا۔ پھر تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، تو یہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں وہ لمبی دعائیں پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ اگر لمبی دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، لیکن اس میں شریعت کی اس احتیاط کو یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے فرض نماز کے اندر بھی اگر پیچھے بچے موجود ہوں یا پیچھے صاحب حاجت اور صاحب عذر لوگ موجود ہوں جن کی کوئی مصروفیت ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نمازوں کو مختصر کرنے کا حکم دیا۔ اور خود صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہوتے اور آپ فرماتے انی لاسمع بکاء الصبی، کہ اگر مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئے اور کسی کے عذر کا مجھے پتہ چلے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، تم بھی ایسے ہی کیا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے متعنت نہیں بنایا، متشدد نہیں بنایا، بلکہ رحمت کرنے والا بنایا۔ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ بانٹو۔ تو یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ لوگ جو بڑی مشکل سے بڑا ٹائم نکال کے اپنے کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں حاضر ہوں اور ان کے اور بھی معاملات ہوں، تو ان کو صرف اپنی علمیت کے لیے اور صرف ان لمبی دعاؤں کے لیے جو ہے وہ لازم کر دیا جائے کہ نہیں جی آپ نے اتنی دیر ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے۔ جو آسانی شریعت نے دی ہے وہ آسانی تمام افراد کو مہیا کی جائے، اور دعا جو حدیث پاک میں ثابت ہے، جب ایک دعا مانگ لی تو وہ بھی کافی شافی ہے، اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ اگر آپ لمبی دعاؤں کو لازم کر دیں کہ نہیں جی 10 دعائیں آپ نے مانگنی ہیں، 5 مانگنی ہیں، تو پھر امت مسلمہ کے وہ افراد جن کو عربی نہیں آتی اور جو بڑی مشکل سے یہ صرف 3-4 دعائیں یاد کرتے ہیں اور ساری زندگی پھر اس کو یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی مشقت ہو جائے گی، ان کو کتنی دعائیں یاد کرنی پڑیں گی۔ تو امت کے علماء نے
اور ائمہ احناف نے قرآن و سنت کی روشنی میں اور صحیح بخاری کی احادیث کی روشنی میں یہ جو نماز جنازہ کا طریقہ بتایا ہے یہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور اس میں امت کے تمام افراد کے لیے آسانی بھی ہے کہ وہ اس کو یاد بھی کر سکیں، اس پہ عمل بھی کر سکیں اور اپنے مخصوص وقت میں اس نماز جنازہ کو پڑھ بھی سکیں۔ اب ذرا اس کا حوالہ سن لیجئے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3201، جامع ترمذی حدیث نمبر 1024، اس میں یہ موجود ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی الصلاۃ علی المیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی دعا نماز جنازہ میں پڑھا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ پوری دعا جو ابھی میں نے آپ کو سنائی یہ ان حوالوں کے ساتھ موجود ہے سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ کہ یہ والی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ویسے تو اس کے علاوہ بھی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ مذکور ہے کہ موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نماز جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا حمدت اللہ، کہ پہلی تکبیر کے بعد کبرتو، میں پہلی تکبیر کہتا ہوں پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، مولا علی نے فرمایا میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور پھر فرمایا وصلیت علی النبی، پھر دوسری تکبیر کے بعد میں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہوں، ثم اقول، پھر میں یوں کہتا ہوں اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم بہ، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یہ حدیث روایت مولا علی سے ہے کہ آپ نے یہ والی دعا تیسری تکبیر کے بعد مانگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ تیسری تکبیر کے بعد بہت سی دعائیں منقول ہیں، اور امت پر آسانی کے لیے ان کو ایک جامع دعا بتا دی گئی کہ آپ یہ یاد کر لیں، جس میں صرف اس میت کے لیے نہیں بلکہ زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، پہلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے زندوں کے اوپر رحم فرما، ہمارے مردوں کے اوپر رحم فرما۔ وہ جامع دعا جب بتا دی گئی تو پھر امت پر آسانی کے لیے انہیں کہا گیا کہ یہ کافی ہو جائے گی، اگر کوئی اور زیادہ اس میں اضافہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک اعتراض جو ہے اس کا میں واضح طور پہ جواب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب نماز جنازہ آپ نے ایک دفعہ پڑھائی، اور حضرت عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں کہ صلیت خلف ابن عباس، میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی پہلی تکبیر کے بعد۔ تو جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نے ایسا کیوں کیا، تو فرمایا لتعلموا انہا سنت، میں نے اس لیے ایسا کیا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اب اس کو انہوں نے لے کر یہ کہا کہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور کہا کہ یہ سنت ہے، تو اس لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کو لازم قرار دیتے ہیں۔ تو یہیں سے کنٹراڈکشن آ گیا، تضاد آ گیا۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے اور فرض ہے، اور جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ دوسری طرف آپ دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی اور کہا یہ بھی سنت ہے۔ تو دلیل آپ سنت کی پیش کر رہے ہیں، دعویٰ آپ فرضیت کا کر رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے اور یہ کیسی نادانی ہے؟ آپ نے اس حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا عمل بھی یہ تھا کہ آپ حمد و ثنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ اس لیے پڑھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر حمد و ثنا کی جگہ کوئی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے تو یہاں پر اس کی نماز جنازہ درست ہوگی، اور سورہ فاتحہ بطور قراءت نہیں ہے بلکہ بطور دعا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بطور قراءت نہیں پڑھی بلکہ بطور دعا جو ہے وہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ اور پھر آپ سے پوچھا بھی گیا کہ جناب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پوچھا اسی لیے گیا کیونکہ یہ معمول صحابہ کا تھا ہی نہیں، وہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ تو جب خلاف معمول ہوا
اور انہوں نے اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی. اسی لیے تو سوال کرنا پڑا کہ جناب آپ نے سورہ فاتحہ کیوں پڑھی؟ تو آپ نے کہا اس لیے پڑھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی اگر کوئی پڑھ لے تو اس کی نماز جنازہ درست ہوگی. تو یہ تو صرف اتنی بات تھی. تو میں یہی کہوں گا کہ ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے، صرف جو ہے وہ ایک اپنی ٹھیکیداری بنانے کے لیے اور دین کے اندر ایک اپنا نیا طریقہ رائج کرنے کے لیے اور باقی سارے لوگوں کے نماز جنازہ کو غلط قرار دینے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ پوری امت پہلے غلط کرتی رہی اور اب آپ صحیح لے کے آ گئے. آپ نے پوری امت کے جنازوں کو غلط قرار دیا، جس میں ائمہ، فقہاء، محدثین، علماء، اساتذہ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، اللہ کے برگزیدہ بندے اور عبادت و ریاضت کرنے والے لوگ، آپ نے بیک جنبش قلم ان کے جنازوں کو غلط قرار دے دیا اور اپنے طریقے کو صحیح کہنا شروع کر دیا. یہ آپ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس کا آپ کو احساس کرنا چاہیے. میں نے آپ کو مولا علی شیر خدا کا عمل بتایا، میں نے آپ کو سیدنا عبداللہ ابن عباس کا عمل بتایا. اب آخر میں آئیے موطا امام مالک کی حدیث نمبر 777، جسے گولڈن چین کی حدیث کہا جاتا ہے، یعنی جس کی جو روایت ہے اسے السلسلۃ الذہبیہ کہا جاتا ہے، جس میں حدثنی ان مالک ان نافع ان عبداللہ ابن عمر. اٹھا کے دیکھیں نخبۃ الفکر، اٹھا کے دیکھیں تدریب الراوی، اٹھا کے دیکھیں مقدمہ ابن صلاح. تمام کتب حدیث اور اصول حدیث بتاتی ہیں کہ یہ جو سند ہے جس میں حضرت مالک نافع سے اور حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کریں تو یہ گولڈن چین ہے، یہ سلسلہ ذہبی ہے، یہ صحیح ترین روایت ہے. اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں، کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ، کہ وہ نماز جنازہ میں قرآن کی کوئی صورت نہیں پڑھا کرتے تھے. تو سورہ فاتحہ بھی تو قرآن کی صورت ہے، یعنی وہ کسی صورت کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ اسی طرح حمد و ثنا کرتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے اور میت کے لیے دعا مانگتے تھے. یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کا عمل ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا عمل ہے، حضرت سیدنا فضالہ بن عبید کا عمل ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا عمل ہے. ہم نے 5 جلیل القدر صحابہ کا عمل آپ کے سامنے رکھا کہ وہ اسی طرح نماز جنازہ پڑھتے تھے جیسے آج ہم پڑھتے ہیں. تو آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا وہ جلیل القدر 5 صحابہ جن کی روایت آپ کے سامنے پیش کی، وہ سارے کیا ان کی نماز نہیں ہوئی؟ کیا وہ نماز جنازہ نہیں صحیح پڑھتے تھے؟ تو یہ وہ چند دلائل ہیں صرف ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ الحمدللہ جو طریقہ اہل سنت والجماعت کا نماز جنازہ پڑھنے کا ہے وہ بالکل درست ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، وہ تمام احادیث پاک کے اندر تطبیق دے کے اس کو نافذ کیا گیا ہے اور اسی پہ پوری امت مسلمہ کا عمل ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم دوسرے لوگ اور جو جمہور امت ہے ان کے اعمال کو غلط قرار نہ دیں، بلکہ ٹھیک ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، ہم اسے غلط نہیں کہتے. آپ اگر دیگر دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، ہم انہیں غلط نہیں کہتے، وہ اچھا عمل ہے، آپ دعائیں ضرور پڑھیں، لیکن اس طریقے سے باقی امت کے صحیح عمل کو غلط قرار نہ دیں. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. اور اگر کوئی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی دوران کلام تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے اور ہم کو دین کی تمام تر جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.